अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। 26 नवंबर के सानिए को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, जब रात की तारीकी में पाकिस्तान के निहत्थे और बेगुनाह मुजाहरे करने वाले अवाम को डायरेक्ट स्ट्रेट फायर्स का निशाना बनाया गया। स्नाइपर्स के ज़रिए उन पर फायरिंग की गई और उसमें लातादाद लोग ज़ख्मी हुए और मरने वालों की तादाद का अभी तक सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। लेकिन रात की तारीकी में इस तरह भगदड़ मची कि किसी को किसी का होश ना रहा। लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने मोटर बाइक्स, अपने जूतियाँ, अपने कपड़े सब कुछ छोड़कर वहाँ से जिसको जो जगह मिली वो उस तरफ भागा, क्योंकि उन हालात में यही हो सकता था। और उसके फ़ौरन बाद ही एहतजाज को ख़त्म करने की कॉल दे दी गई। और रात के पिछले पहर कुछ सहाफ़ियों ने जब उस जगह को जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ लोग छोड़कर चले गए थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे, और जो बुशरा बीबी और गंडापुर का जो कंटेनर था वो तो इस तरह जलाया गया था कि यूँ लग रहा था कि जैसे हम गज़ा में फिर रहे हैं और वहाँ के मनाजिर हैं बम के ज़रिए जली हुई चीज़ों के। और वहाँ लोगों का खून पड़ा हुआ था, जूते पड़े हुए थे, खाने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। बहरहाल ये मंज़र जो है ये एक इंसान के बर्दाश्त से बाहर है। उस रोज़ जब ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई कि अपनी ही फ़ौज ने अपने ही लोगों पर जो है फायरिंग करके उन्हें मार दिया है, शहीद कर दिया है, तो हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। यूँ समझें कि शाम गरीबा का मंज़र था। मेरा भी कल सारा दिन रोते गुज़रा और मैं नहीं समझती कोई घर ऐसा हो जहाँ लोगों ने आंसू ना बहाए हों, क्योंकि वो मासूम लोग, बेगुनाह लोग तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, और जिसका मकसद सिर्फ अपने लीडर को रिहा करवाना था या कुछ ऐसे नाजायज़ इक़दामात की वापसी थी जो हुकूमत ने कर रखे थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं तोड़ा, कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया। इसके बाद से एक अजीब सी बहस छिड़ निकली है कि जी वो डी चौक की तरफ अमीन गंडापुरी नहीं गए जबकि बुशरा बीबी जाना चाहती थी। इसके अलावा बहुत से कारकुन हैं जिन्होंने मजबूर किया अमीन गंडापुरी को कि आप चलें जनाब डी चौक, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं अभी मशावरत हो रही है, अभी मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सी बातें बाद में जो हैं वो लोगों को सुनने को मिलती रहीं और लोग तनकीद करते रहे कि ये गद्दार है, ये बेवफ़ा है, इसने खान से बेवफ़ाई की, फ़लाँ MPA नहीं पहुँचा एहतजाज में, फ़लाँ क्या कर रहा था लाहौर में, और मतलब बेशुमार नाम जो है वो लिए जाते रहे टीवी टॉक शोज़ में भी और सोशल मीडिया पे भी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हुकूमत भी ये चाहती है कि लोगों का ध्यान इसी तरफ बटा रहे कि कौन नहीं आया या कौन आया था, कौन डी चौक नहीं गया या कौन मजबूर कर रहा था डी चौक की तरफ जाने को। ये मामला जो हैं ये बाद में देखने के, वो कहते हैं ना कि किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही ये हम देख लेंगे बाद में। इस वक्त है कि इस मुल्क के उन शहीदों के लाशों को रिकवर करने का जो अभी तक उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। और आपको पता है कि मतीउल्लाह जान जो है हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस पर कि डेड बॉडीज़ कहाँ हैं, और पिम्स हॉस्पिटल के बाहर से उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो भी जानना चाह रहे थे कि डेड बॉडीज़ कितनी हैं और कहाँ पर हैं। और ये डॉक्टर्स को बड़ी सख्ती से हुकूमत के ने और आला हकाम ने मना कर दिया था कि ये बात किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कितनी बॉडीज़ लाई गई हैं या ज़ख्मियों की सही तादाद कितनी है। तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया मतीउल्लाह जान को, और थाने से फिर कहीं और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तो ये तो बात यहाँ तक आ गई। अब इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था उसमें गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लोग अभी तक पता चला है कि वो शहीद हो गए हैं, जबकि 80-90 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। लेकिन ये रिपोर्ट उनके पास हतमी रिपोर्ट नहीं है। अल जज़ीरा ने और इसके अलावा बहुत से और इंटरनेशनल चैनल्स हैं जो बाकायदा जिन्होंने कवर किया, उसके बाद उनके कमेंट्स भी आए और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा दी। और एक कारकुन जो कि उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा था, उसकी फुटेज तो हर एक के पास मौजूद है और बड़ी क्लियर है कि नमाज़ पढ़ते हुए एक कारकुन को 3 रेंजर्स के जो लोग थे उन्होंने ठुड्डे मारकर कंटेनर के से नीचे गिराया। तो वो गर्दन के बल गिरा तो गर्दन की हड्डी टूटने से वो फौरी तौर पर उसकी डेथ वाक़या हो गई।
اس کے علاوہ بھی کچھ اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں جو کہ ان کے پیارے اس وقت موجود تھے کسی کے، وہ لے گئے، ان کے بھی بیانات اور وٹنسز موجود ہیں. لیکن ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے بچے مسنگ ہیں، جو بھی گھر نہیں پہنچے، جو یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید ابھی راستے میں کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، وہ بچے پہنچ جائیں گے. جب نہیں پہنچیں گے تو پھر وہ بھی آ کر پوچھیں گے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں. تو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہمارے ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ڈاکٹر شہباز گل، ان کو ایک خاتون نے فون کر کے بتایا ہے، شاید وہ ڈاکٹر ہیں یا پمز ہاسپٹل میں وہ کام کرتی ہیں، انہوں نے کسی ان نون نمبر سے بتایا ہے کہ میں اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر بہت سی ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں، اور اس میں سے ایک شخص کی ڈیڈ باڈی لائی گئی، اس کو ہارٹ کے ساتھ گولی لگی تھی، اور جب اس کی شرٹ پھاڑی گئی تو اس کی شرٹ کی جیب میں سے چند ٹافیاں اور پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا اور ایک وہ جو فون نہیں ہوتا بٹنوں والا وہ ملا. مطلب غریب لوگ تھے، صرف اپنے جذبے اور عمران خان سے محبت کی وجہ سے وہاں پہنچے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ رپورٹس وہاں سے ملی ہیں کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں انہیں کسی ٹرک میں رکھ کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، ہاسپٹل سے بھیج دیا گیا ہے. تو ابھی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے کچھ بہادر جرنلسٹ ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں صحیح تعداد جو ہے پتہ چل جائے، کیونکہ یہ لوگ تو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو صاف صاف یہ کہیں گے کہ جی کوئی بندہ نہیں مرا، کوئی ہم نے گولی نہیں چلائی، شیلنگ کی تھی اور تو کچھ نہیں کیا. وہ تو ابھی بھی ماننے کو یہ تیار نہیں ہے. لیکن ان کے ایک ٹاؤٹ ہے، اس کا نام ہے حسن ایوب. اس نے ایک پہلا ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ شاید وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر دے، اور اس ٹویٹ میں اس نے لکھا ہے کہ ہم نے انتشاریوں کے ٹولے کا خاتمہ کر دیا اور 100 لوگوں کی کھوپڑیاں ہم نے اڑا دیں. ظاہر ہے اڑائی جو جاتی ہیں وہ گنس کے ذریعے جاتی ہیں نا، گولیوں کے ذریعے جاتی ہیں نا. اور بھی انہوں نے کچھ باتیں اس میں لکھی ہیں کہ ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ ٹویٹ انہوں نے وہاں سے ڈیلیٹ کر دی ہو. لیکن بہرحال وہ سچ اور ظلم کبھی نہیں چھپ سکتا، کیونکہ پوری دنیا کی نظر ہے. یہ جیت کر بھی ہار گئے ہیں، جس طرح کربلا کے میدان میں یزید جیت کر بھی ہار گیا تھا اور آج تک وہ ایک گالی بنا ہوا ہے، لوگ اس کی قبر کے اوپر تھوک کر گزرتے ہیں. آج یہی حال ان کا ہو رہا ہے. آج پاکستانی شدید غم و غصے میں ہیں، اور حکومت کو تو خیر وہ تو ایک کٹ پتلی حکومت ہے، لیکن ہماری فوج پر بھی بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں. لوگ اب یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری فوج ہماری محافظ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری فوج تو ہمیں ہی مار رہی ہے، تو پھر کس طرح سے ہم کہیں کہ یہ ہماری فوج. اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے فوج کے جو رینجرز ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ وہ لوگ تو پرامن وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، وہاں پر وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے، تو آپ انہیں کرنے دیتے احتجاج. لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ جس طرح ان کی لاکھوں میں تو یہ تعداد ہو چکی تھی، اور جو باقی پنجاب سے اور مختلف دوسرے اضلاع سے کافی آ رہے تھے وہ مل کر شاید 10-15 لاکھ اگر ہو گئے تو پھر تو ہماری حکومت کا اسی وقت خاتمہ ہو جائے گا، اور طاقت اور اقتدار سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ہو سکتا ہے پھر ہمیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر احتجاج نہیں ہونے دیا اور فوری طور پر خوف میں مبتلا ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے. ورنہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا گولیاں مارنے کا. وہ کچھ نہیں وہاں پہ کر رہے تھے، یا تو ہے نا کہ کسی نے ان کے اوپر گولیاں برسائی ہیں یا کسی نے ان کے ساتھ کیا. اور وہ جو انہوں نے اپنے 2-3 رینجرز کے ہلاکت کا جو کہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، متی اللہ جان اس کا بھی ثبوت لے آئے ہیں، اور اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. وہ جلدی میں وہ ختم ہو گئے تھے شیلنگز وغیرہ اور ان کا سامان، تو وہ جلدی میں اپنے ہی لوگوں کی گاڑی کے نیچے آ کر ان کی ہلاکت ہو گئی. اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ڈال دیں، لیکن وہ ان کا بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کیا جواز تھا اتنے لوگوں کی جان لینے کا؟ تو صاف بات ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب لاکھوں لوگ اور قافلوں کی صورت میں یہاں آ جائیں گے تو پھر ہمارا اقتدار، ہماری طاقت، ہمارا منصب، ہمارے اختیارات سب ختم ہو کر رہ جائیں گے. صرف اس خوف سے انہوں نے جلد بازی میں یہ قدم اٹھایا ہے، ورنہ اس قدم کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس وقت میں اپنے سارے پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ یہ آپس کی لڑائیاں اور آپس کی وفائیں اور بے وفائیاں چھوڑ کر کہ کون کس نے خان سے وفا کی کس نے نہیں کی، یہ ہم دیکھ لیں گے بعد میں. جو بے وفائیں ان کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا، خود ہی نکل جائے گا اور خان نکال دیں گے ان کو. اس وقت آپ یہی سوچیں کہ اس وقت ہمارے شہداء جو ہیں
ان کی کتنی تعداد ہے اور ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین کو موصول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی جگہ پر کوئی ڈیڈ باڈی آئی ہے تو آپ فوری طور پہ آپ پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار افراد ہیں یا پھر ہمارے جو بہت ہی معتبر قسم کے جرنلسٹ ہیں پی ٹی آئی کے، جس طرح عمران ریاض ہو گئے اور جس طرح میر عباس ہو گئے، سمیع ابراہیم ہو گئے، ہارون رشید ہو گئے، اس طرح کے بہت سے، ان کو فوری طور پہ اس کا نام اور پتہ بھجوائیں. جس طرح مجھے کل ہی لاہور سے ایک ہمارے عزیز نے بتایا کہ یہاں سے ایک مسجد کا پیش امام تھا یا کون تھا، وہ بھی گیا تھا احتجاج میں، تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں آئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ فوری طور پر اس کا ایڈریس اور نام مجھے آپ بھیجیں. اسی طرح اور بھی اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے کہ کوئی ڈیڈ باڈی موصول ہوئی ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ خاموشی سے انہیں کہہ دیتے ہیں بھی خاموشی سے لے جاؤ لیکن بتانا نہیں ہے کسی کو، لیکن اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ نے یہ بتانا ہے تاکہ ہمیں صحیح طور پر پتہ چل سکے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی انڈیا کی فوج نے نہیں مارا ہمارے پاکستانیوں کو، یا کوئی باہر سے کسی اور دشمن نے نہیں آ کر مارا. تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ انہوں نے جو کچھ کیا، اسے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ رو رہے ہیں، لوگ سوگ منا رہے ہیں. اور میری ایک دوست جو سویڈن میں رہتی ہے، یقین کریں کہ وہ کل کال پر آدھا گھنٹہ روتی رہی، میں بھی ادھر سے روتی رہی، وہ بھی روتی رہی. اور اس نے یہاں پیسے بھی بھجوائے کہ جو آئے ہوئے ہیں احتجاج کرنے کے لوگ، ان کو کھانا دیا جائے. اور ہمارے بے شمار اوورسیز پاکستانیز نے وہاں سے پیسے بھجوائے ہیں، اور کھانے کا کوئی مسئلہ سچ ایس تھا بھی نہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ ان ظالموں نے ان معصوم لوگوں کو، ابھی تو وہ بیچارے بہت سے ان میں جو تھے 9 عمر لوگ تھے جن کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ ان کے سروں میں سنائپرز کے ذریعے سروں میں فائر آ کر لگے ہیں، اور باقی سینے میں، بازوں میں، ٹانگوں میں. اور زخمی لوگوں کی تو تعداد کا بھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنی زیادہ ہے، اور ان میں سے بھی پتہ نہیں کتنے کریٹیکل ہیں. اور ان کے تو خاندان تباہ ہو گئے پورے. ایک شخص کا مرنا ایک خاندان کا تباہ ہونا ہوتا ہے. اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ تھے. آپ نے انہیں اس جرم کی سزا دی ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے عوام سے، یہ عوام کا ہے ملک، یہ پاکستان جو ہے نہ فوج کا ہے نہ حکمرانوں کا ہے، یہ عوام کا ہے. اور عوام کا ہی حق ہے کہ وہ اپنا حساب لیں گے، پورا حساب لیں گے. اور میں سیلیوٹ کرتی ہوں اپنے تمام ان جرنلسٹوں پر جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس کی ساری فوٹیج لے رہے ہیں اور اس کی ساری کوریج کر رہے ہیں. اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے پوری رات جو ہے، جس رات یہ ثانیہ ہوا، وہاں پر اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور وہ تمام جو ثبوت ہیں وہ حاصل کیے ہیں. ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے وطن پر جان قربان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی جانیں اتنی سستی ہیں کہ وہ ہم آسانی سے جانے دیں. تو اس کا پورا حساب ہونا چاہیے. تو اس وقت آپ صرف اس بات پہ توجہ دیں کہ ہمارے کتنے لوگوں کو کی جان انہوں نے لی ہے، تاکہ پھر اس کے بعد ہم ان سے حساب لے سکیں.